बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात चल रही थी तफसीर बिद्दिराया पर, और उनमें से 7 तफासीर का तारुफ अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका था। 8वें नंबर पर तफसीर है अस्सिराजुल मुनीर। अस्सिराजुल मुनीर ये अल्लामा ख़तीब शर्बीनी रहमहुल्लाह मुतवफ़्फ़ा 977 हिजरी, ये किताब 10 जिल्दों में दारो इहयाए तुरासिल अरबी से तबा है। अल्लामा ख़तीब शर्बीनी रहमहुल्लाह मसलक के एतबार से शाफ़ई आलिम गुज़रे हैं। इन्होंने इस तफसीर में ज़्यादातर इस्तिफ़ादा 4 तफासीर से किया है। नंबर 1 अल्लामा जारुल्लाह ज़मख़शरी मुतवफ़्फ़ा 538 हिजरी की तफसीर कश्शाफ से। नंबर 2 क़ाज़ी बैज़ावी रहमहुल्लाह मुतवफ़्फ़ा 686 हिजरी की तफसीर बैज़ावी से। और नंबर 3 इमाम बग़वी रहमहुल्लाह मुतवफ़्फ़ा 516 हिजरी की मालिमुत तंज़ील से। और नंबर 4 इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 606 हिजरी की तफसीर कबीर से। अल्लामा ज़मख़शरी रहमहुल्लाह की तफसीर कश्शाफ क़ाज़ी बैज़ावी मुतवफ़्फ़ा 685 हिजरी है। मुतवफ़्फ़ा 685 हिजरी की तफसीर बैज़ावी। और इमाम बग़वी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 516 की मालिमुत तंज़ील। और इमाम राज़ी मुतवफ़्फ़ा 606 हिजरी की तफसीर कबीर से। ये 4 तफसीरें इनका माख़ज़ रही हैं। इसमें ज़्यादातर तफसीलात इन्होंने इन्हीं 4 तफासीर से नक़ल की हैं। और इन 4 तफासीर में भी ज़्यादा इस्तिफ़ादा तफसीर कबीर से किया है। इनका उसलूब ये है कि ये सबसे पहले आयत को नक़ल करने के बाद आयत के गरीब अल्फाज की वजाहत करते हैं, आम फ़हम अंदाज़ में आयत की तशरीह करते हैं। आयत के समझने के लिए अगर शान नुज़ूल की ज़रूरत हो तो उसे ज़िक्र करते हैं। बक़द्र ज़रूरत फ़ुक़हा के मसाइल और मज़ाहिब का तज़किरा करते हैं। बाज़ मक़ामात पर इन्होंने नहवी मबाहिस भी ज़िक्र की हैं। फ़िरक़ बातिला की तरदीद इख्तिसार के साथ करते हैं, खुसूसन मुअतज़िला, जहमिया, कर्रामिया और रवाफ़िस। तफसीर कश्शाफ में जिन मक़ामात पर मुअतज़िला की रियायत रखी गई है उनकी निशानदही करके उनकी तरदीद भी करते हैं। चूँकि ख़ुद शाफ़ई आलिम है इसलिए इनका रुझान फ़रई मसाइल में शफ़ाफ़े की तरफ होता है। बाज़ आयात की तशरीह में बड़ी मुफ़स्सल बहस की है, जैसे सूरह सॉफ़ात आयत नंबर 102 के तहत कि ज़बी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम है या हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, तो इस पर तफसीली बहस की है और इजमा नक़ल किया है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। अगर तफसीलन पढ़ना हो तो जिल्द नंबर 6 सफ़ा 167, 68 और 69, ये दारो इहया तुरासिल अरबी के नुस्खे के मुताबिक है। इसी तरह इन्होंने करामात पर भी तफसीलन लिखा है, खुसूसन जब हज़रत मरियम की इस करामत का तज़किरा किया, कुल्लमा दख़ल अलैहा ज़करिया अल महराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। इन आयात के ज़ेल में करामत का तज़किरा किया। इसी तरह अस्हाबे कहफ़ के वाक़े में उनका जो वाक़या है वो करामत पर मबनी है कि एक तवील मुद्दत तक वो लोग सोए रहे। कुरान करीम ने उस तवील मुद्दत का तज़किरा भी किया है।
کہ تقریباً 309 سال تک وہ لوگ سوئے رہے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو وزیر تھے، وہ ملکہ بلقیس کے تخت کو جو لے کر آئے پلک جھپکنے سے پہلے، تو ان کا یہ لے کر آنا یہ بھی کرامت پر مبنی ہے۔ اور اس کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی۔ تو یہ 3 واقعات سے کرامات کا ثبوت بھی ہوتا ہے۔ ان آیات کے ذیل میں ان کی وضاحت بہت مفید ہے۔ عموماً یہ اسرائیلی روایات سے گریز کرتے ہیں، اور کہیں کہیں اسرائیلی روایات ذکر کر کے انہوں نے تنقید بھی کی ہے۔ جیسے میں 2 مقامات عرض کر دیتا ہوں، یہاں پر اسرائیلی روایات انہوں نے ذکر کی اور پھر ان پر نکیر کی، اور نکیر کے دوران امام رازی رحمہ اللہ کی تفسیر کبیر سے عبارت بھی نقل کی، جیسے سورہ صاد آیت نمبر 34، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 210 اور 11۔ اسی طرح سورہ صاد آیت نمبر 22، جلد نمبر 6 صفحہ 199 اور 200۔ یہ 2 مقامات وہ ہیں کہ جہاں پر اسرائیلی روایات کو ذکر کر کے انہوں نے ان کی تردید کی ہے۔ البتہ بعض مقامات پر انہوں نے اسرائیلیات کا ذکر کیا ہے اور ان پر نکیر نہیں کی، حالانکہ وہ اسرائیلیات نامناسب تھیں، شریعت کے مزاج کے خلاف تھیں۔ تو ایسے 3 مقامات ہیں جہاں پر اسرائیلیات کا ذکر ہے اور اس پہ نکیر نہیں کی گئی۔ نمبر 1 سورہ نمل آیت نمبر 17، جلد نمبر 5 صفحہ 74۔ نمبر 2 سورہ نمل آیت نمبر 35، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 88 اور 89۔ اور نمبر 3 سورہ صافات آیت نمبر 123، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 172، 173 اور 174۔ یہ 3 وہ مقامات ہیں جہاں پر اسرائیلیات کا تذکرہ کر کے اس پہ نکیر نہیں کی گئی۔ بعض اسرائیلی روایات جو شریعت کے مزاج کے موافق ہیں انہیں قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور جو شرع کے خلاف ہیں ان کی تردید بھی کرنی چاہیے اور ان پر نکیر بھی کرنی چاہیے۔ اول تو اس کے ذکر کرنے سے گریز کرنا چاہیے، اور اگر کہیں اس کا تذکرہ بھی کیا جائے تو اس پر تردید کر دی جائے۔ تو یہ تفسیر اس لحاظ سے مفید تو ہے کہ اس میں آیات کی تشریح عام فہم انداز میں ہے، اور متوسط طالب علم بھی اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ البتہ احادیث کے میدان میں جب بھی کوئی روایت سامنے آئے تو اس کی تحقیق ضرور کی جائے، اس لیے کہ اس میں بعض روایات موضوع بھی آئی ہیں اور بعض روایات غیر مستند آئی ہیں، اس لیے احادیث میں تحقیق کر کے احادیث کو آگے نقل کیا جائے۔ اس کا سب سے مفید نسخہ وہ ہے جو شیخ احمد عز اور عنایت احمد دمشقی کی تحقیق سے طبع ہے۔ اس حاشیے میں روایات کی تحقیق بھی کی گئی ہے اور احادیث پر حکم بھی بیان کیا گیا ہے۔ اگر یہ نسخہ مطالعے میں ہو تو یہ اہل علم کے لیے زیادہ مفید ہوگا۔ بطور فائدہ کے ایک بات سنیں کہ السراج المنیر کے نام سے ایک کتاب اور بھی ہے، وہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ متوفہ 911 ہجری کی الجامع الصغیر فی احادیث البشیر والنذیر کی شرح ہے، اس کا نام بھی السراج المنیر ہے، علامہ عزیزی رحمہ اللہ کی۔ تو وہ سراج المنیر الگ کتاب ہے، یہ الگ ہے، وہ حدیث کی شرح ہے اور یہ قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ تو بعض کتابیں ایسی ہیں جو ہم نام ہیں، جس طرح فتح القدیر، یہ علامہ ابن حمام رحمہ اللہ متوفہ 861 ہجری کی جو فتح القدیر ہے وہ ہدایہ کی شرح ہے،
اور جو فتح القدیر علامہ شوکانی رحمہ متوفہ 1250 ہجری کی ہے، وہ قرآن کریم کی تفسیر ہے، تفسیر بالروایہ۔ اسی طرح البحر المحیط کے نام سے بھی 2 کتابیں ہیں۔ ایک البحر المحیط امام ابو حیان متوفہ 745 ہجری کی، یہ قرآن کریم کی تفسیر ہے، اور ایک البحر المحیط علامہ بدر الدین زرکشی رحمہ اللہ کی البحر المحیط فی اصول الفقہ ہے۔ یہ وہی ہیں جن کی البرہان فی علوم القرآن ہے، جسے سامنے رکھ کر علامہ سیوطی نے الاتقان فی علوم القرآن لکھی۔ تو البحر المحیط کے نام سے بھی 2 کتابیں ہیں، فتح القدیر کے نام سے بھی 2 ہیں، اسی طرح السراج المنیر کے نام سے، اسی طرح اللباب کے نام سے بھی 2 کتابیں ہیں۔ ایک اللباب فی شرح الکتاب ہے علامہ میدانی کی، وہ قدوری کی شرح ہے، اور ایک اللباب کے نام سے ہے علامہ منبجی کی، جس میں انہوں نے قرآن و سنت کے دلائل کا تذکرہ کیا۔ تو بہرحال السراج المنیر نامی یہ تفسیر اس لحاظ سے نہایت مفید ہے کہ حل قرآن کے اعتبار سے اگر کوئی قرآن کریم کو سمجھنا چاہے تو قرآن کے الفاظ اور معانی کو متوسط انداز میں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ البتہ روایات اور حدیث کے معاملے میں جب بھی کوئی بات سامنے آئے تو اسے تحقیق کے بعد آگے نقل کیا جائے۔